Hello, Assalamu alaikum. Sayyid Farjad Ali Shah. I'll be teaching you for the moment leadership and management for this semester. Or basically, what leadership means कि आपके अंदर की एक क्वालिटी जो कि डिफाइन करे आपके एट्रीब्यूट्स को, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को लोगों के सामने टू बी फॉलोड देम, यानी आपको फॉलो किया जाए, तकलीद की जाए उर्दू में अगर हम कहें इसको. एंड व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट है टू अलाइन डिफरेंट जॉब्स इन अ मैनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आप इस तरह से मुख्तलिफ कामों को अलाइन कर दें, एक प्रॉपर वे में ले आएं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में या मुकम्मल लोगों की कोलैबोरेशन से वो काम हो जाए. रोनाल्ड रेगन एक बहुत मशहूर है, इन्होंने कहा है कि द ग्रेटेस्ट लीडर इज नॉट नेसेसरीली द वन हु डज द राइट थिंग्स या ग्रेटेस्ट थिंग्स. He is the one that gets the people to do the greatest things. यानी जो लीडर होता है वो बजाते खुद अपनी जात के अंदर कोई कारनामा नहीं रखता, बल्कि वो लोगों के जरिए ऐसे कारनामे सर अंजाम दे जाता है. यहाँ अगेन एक टीम वर्क का कॉन्सेप्ट मिल रहा है हमें कि लोगों के साथ साथ अपनी फॉलोइंग के साथ वो जो है इतना एक कैरिज्मा क्रिएट कर देता है कि जिसके थ्रू बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं. अगर नर्सिंग के अंदर हम लीडरशिप और मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग तो काम ही मैनेज करना है, पेशेंट को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, कम्युनिटी को मैनेज करना. अगर नर्सिंग की बेसिक डेफिनेशन के पास हम चले जाएं और तो नर्स का काम है केयर करना, किसकी? फैमिली की, इंडिविजुअल की और कम्युनिटी की एज अ होल. तो जब वो इंडिविजुअल पेशेंट की भी केयर कर रही होती है तो वो डिफरेंट काम मैनेज कर रही होती है. उसको एक लीडरशिप कैरिज्मा चाहिए ताकि उसका पेशेंट उसके ऊपर भरोसा कर सके कि मैं एक अच्छे हाथों में हूँ. दूसरा, अगर आप देखें वार्ड मैनेजमेंट के हवाले से, तो ग्रुप लीडर्स या टीम लीडर्स होते हैं, फिर हेड नर्सेज होती हैं. इस तरह से वार्ड की मैनेजमेंट चलती है और फिर आगे जाते जाते आपके CNS वगैरह हो जाती हैं. तो अगर एक टीम लीडर का कैरिज्मा ये नहीं है कि उसकी टीम उसकी बात सुने, तो हाउ विल शी मैनेज या ही मैनेज कि वो किस तरह से अपने वार्ड की एक्टिविटीज़ को मैनेज करेंगे. तो मैनेजमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डूइंग वर्क या डूइंग जॉब. किसी भी काम को करना लेकिन एक आर्टिस्टिक वे में और एक साइंटिफिक वे में उसको करना. व्हाट इज साइंटिफिक वे? कि मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मुझसे पहले किसी ने ये काम ऐसे किया था या मैंने ये काम ऐसे एक एज एन एक्सपेरिमेंट किया, इसके मेरे पास बड़े अच्छे रिजल्ट आए और आप भी इस काम को इसी तरह से करें, आर्ट बन जाएगा आगे से. ठीक है. एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ द इंटरलॉकिंग फंक्शंस of formulating corporate policy, यानी जो कि एक बिजनेस पॉलिसी चल रही है वो कौन बना रहा है? द मैनेजर्स आर मेकिंग दैट. ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स को वो कंबाइन करके एज होलिस्टिकली चला रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर को डिस्क्लोज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. यानी कि जो भी उसने में टास्क दी हुई हैं वो टास्क जो है वन बाय वन लीनियरली चल रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी द वे ऑफ डूइंग टास्क समझा रहे हैं.
the firm's resource to achieve the policy's objective. اور کیا ہوتی ہے بیسکلی اس آبجیکٹو کو اچیو کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ ساری پالیسیز بنا رہے ہیں، جس کے لیے آپ پریڈکشنز کر رہے ہیں، آرگنائزیشنز کر رہے ہیں، کنٹرولنگ پاور استعمال کر رہے ہیں، ڈائریکٹنگ پاور استعمال کر رہے ہیں. کرنا کیا ہے؟ مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک گول ہے اور اس گول تک آپ نے پوری آرگنائزیشن کو لے کر ایز اے ٹیم پہنچنا ہے. پھر دو طرح سے مینجمنٹ ہو سکتی ہے. ایک تو ایفیکٹولی مینجمنٹ ہے، جیسے آپ کے پاس WHO کے کچھ گائیڈ لائنز ہیں، آپ نے وہ میٹ کر لی ہیں، ڈو دا تھنگ رائٹ، یعنی آپ نے ٹھیک کام کر لیا، آپ سے کوئی نہیں کہہ سکتا آپ نے غلط کام کیا. نہیں، آپ نے جو گائیڈ لائنز دی تھی ہم نے ٹھیک کر لی. لیکن ایفیشنسی جہاں پہ آ جائے گی، دیٹ تھنگ ول بی کہ ڈوئنگ تھنگز رائٹ، یا ٹھیک کام نہیں کرنا بلکہ ان کو ٹھیک طرح سے کرنا. گائیڈ لائنس کے بغیر یا گائیڈ لائنس سے آگے جا کے کوئی بڑی اچھی آپ نے اس میں ایڈیشن کر دی تو یہ آپ کی ایفیشنسی کو شو کرے گا. آپ کی ہاسپٹل کی پالیسی ہے فار ایگزامپل کہ آپ نے ہر پیشنٹ کی فائل کو انڈیویجولی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کاؤنٹر پہ رکھ رہے ہیں، چاہے وہ آپ پیشنٹ کی ڈیسک پہ رکھ رہے ہیں. لیکن آپ نے اپنی اس کے لیے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس روم 1 to 5 کے پیشنٹس ہیں، تو آپ نے روم 1 کو یلو کلر دے دیا، روم 2 کو ریڈ دے دیا، تیسرے کو الگ کلر دے دیا، فورتھ کو الگ کلر دے دیا، اور ان کی فائلز کے اوپر آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے کلرز اگر چپکا دیے. یور ایفیشنسی، آپ سے جو بھی مانگے گا آپ کو نام بھی سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ سی دا فائل اینڈ گیو اٹ ٹو ہم. ٹھیک ہے، تو یہ ایفیشنسی ہے، آپ نے ٹائم بچایا. ورنہ اگر آپ نام دیکھ کے فائل کو ڈھونڈتے تو بھی کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا، افیکٹو تھا وہ بھی، لیکن آپ نے ٹائم کو بھی بچا لیا ساتھ ہی ساتھ. تو دس از ایفیشینٹ ان ادر میننگس. تو ایفیشنسی میں یا افیکٹونیس میں کیا ہوتا ہے؟ افیکٹونیس میں آپ نے ایک گول کو مینٹین کرا ہوا ہے، بس آپ وہ میٹ کر رہے ہیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک دن میں 5 پیشنٹ دیکھنے ہیں فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر نے، تو بس وہ 5 پیشنٹ دیکھ رہا ہے. لیکن وہ ایک دن میں 5 پیشنٹس کی ایکوریٹ جو ہے وہ ڈائگنوسس کر رہا ہے، ایکسٹرا ٹیسٹس نہیں کرا رہا، یہ اس کی ایفیشنسی ہو جائے گی، یعنی ریسورسز کو مینٹین کر رہا ہے، بچا رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایفیشنسی کے اندر لو ویسٹ آ جائے گا، اور افیکٹونیس تو آپ کی ہائی اٹینمنٹ ہوتی ہے، مطلب آپ اس کو فالو ہی کر رہے ہو، بس آپ کے پاس پوری چیز ہے. مینجمنٹ کس لیے اسٹرائیو کرتی ہے؟ لو ریسورس ویسٹ، یعنی جتنا آپ کے پاس ریسورس ویسٹ کم ہو. ہیڈ نرسز کے پاس کہیں تو پیٹی کیش پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے 1 مہینے کا پیٹی کیش فار ایگزامپل بچا لیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کام کرنے تھے اور آپ نے چھوڑ دیے کرنے. نہیں، آپ نے جو ہے ایک چیز تھی وہ کم یوز ہو کے اتنا ہی فائدہ دے سکتی تھی، تو زیادہ یوز ہونے سے آپ نے بچا لی. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو آگے کام آ سکتا ہے. ہائی گول اٹینمنٹ آپ کی افیکٹونیس کو بڑھا دیتی ہے. اگر ہم مینجمنٹ کے فنکشنز کے اوپر بات کریں تو سب سے پہلا فنکشن آپ کا پلاننگ آ جائے گا، یعنی کہ پریڈکٹیشن یا فورکاسٹ کے ذریعے آپ بڑے ایکوریٹ میجرز لے کے بڑے ایکوریٹ سٹیپس کو آپ پلان کر دیتے ہیں، تاکہ وہ آگے جا کے آرگنائزیشن میں ہیلپ کریں، یعنی کہ ہولسٹکلی ورکنگ میں ہیلپ کریں، ٹیم ورک میں ہیلپ کریں. پھر آرگنائزنگ کے بعد آپ کی اسٹافنگ آ جائے گی کہ آپ رائٹ انڈیویجولس کو رائٹ پوزیشن آف اسٹاف کے اوپر رکھیں. ٹھیک ہے، پھر آپ ڈائریکٹنگ آ جائے گی کہ اگر آپ نے رائٹ پرسن کو رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کی ڈائریکشنز یا آرڈرز کو رائٹلی پرسیو کرے گا، بالکل اسی انداز میں سے پرسیو کر لے گا. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کسی انجینئر کو ہائر کر لیں نرس کی پوسٹ پہ اور آپ اسے کہیں کہ NS لے آؤ، تو he will be searching NS everywhere, he will not never find a normal saline. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک نرس کو کہیں گے رائٹ اسٹاف ہے تو وہ سیدھا جا کے ہاتھ پکڑا دے گا آپ کو NS. ٹھیک ہے،
کنٹرولنگ کریں، یعنی کوئی کام جو ہے وہ اپنے حدود سے آگے تجاوز نہ کر رہا ہو، بلکہ اپنی حدود کے اندر اندر ہی وہ فائنلائز ہو رہا ہو. اسی طرح سے یہی پلاننگ کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ یا کنٹرولنگ کی. اسکلز اپروچ کیا ہوتی ہے؟ مینیجر کی کچھ اسکلز ہوتی ہیں، ان اسکلز کے اوپر وہ مینیجر جو ہے وہ اپنے ورک فورس کو یا اپنی ٹیم کو لے کر چلتا ہے. نمبر ون، ٹیکنیکل اسکلز وچ آر ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ایک نرس ہیں اور آپ کے پاس نرسنگ اسکلز نہیں ہے تو پھر آپ اچھے مینیجر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو کیونکہ کام نہیں آتا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو آپ کو اپنے لوور سٹاف کو اپنے سر پہ چڑھانا پڑتا ہے، لازمی ہے. تو ٹیکنیکل سکلز آر ویری امپورٹنٹ کہ آپ جس چیز کی مینجمنٹ کر رہے ہو اس کی ٹیکنیکل سکلز، آپ اس کی ایک ایک پوائنٹ سے آپ اس کے آگاہ رہیں. ہیومن سکلز یعنی the ability to work well with others. سوشلائزنگ، آپ کی سوشلائزنگ بڑی اچھی ہو. یار جب ایک بات آرام سے کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، بیہیویئرل اپروچ ہے، تو آپ اس بات کو سختی سے کیوں کریں؟ اگر آپ کر رہے ہیں تو یو آر اے لوزر، یو آر ناٹ اے مینیجر. ٹھیک ہے، اگر ایک بات کو سختی سے کرنے میں ہی وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے تو آپ اس بات کو کیوں نرمی سے کریں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ نرمی والا، تو اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دس وے، تو آپ سچویشنز کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے بیہیویئرس کو ماڈیفائی کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہیں، آپ کے پاس کام ہے، آپ کے پیشنٹ نے کچھ پوچھا اور آپ نے اپنی ساری یل اس کے اوپر ڈال دی، آپ اس کے اوپر چیخ پڑے. نہیں، دین یو آر اے لوزر. مینیجر کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ زیادہ کام کو تھوڑے ٹائم میں کر کے دکھائے گا. ایفیشنسی ہم نے کہا. ٹھیک ہے، کنسپچول سکلز کیا ہیں کہ وہ اس کی جو کگنیٹو پاور ہے، تھنکنگ پاور ہے، وہ باقیوں سے تیز چلتی ہے. ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کس سے کس ٹائم کیا کام نکلوانا ہے یا کیا کہہ کے اس سے کام نکلوانا ہے. تو دیز آر کنسپچول سکلز. تو آپ کی اگر دیکھیں نا تو کنسپچول سکلز ٹاپ مینیجرز کو چاہیے ہوتی ہیں، لازمی کہ انہوں نے پورا پلان کرنا ہوتا ہے. بجٹ آپ کا پلان کرنا ہے، آرگنائزیشن کو آگے وہ کہاں پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ پلان کر رہے ہیں. اگر میں اس کو بھی ڈیفائن کر دوں، ٹاپ لائن مینیجرز وہ مینیجرز ہوتے ہیں جو کہ لیڈرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سی ای اوز ہوتے ہیں، چیف نرس ہوتی ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہاسپٹل کے. مڈل لائن مینیجرز وہ مینیجرز ہوتے ہیں جنہوں نے اس جو ٹاپ لائن سے جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو صرف انہوں نے آرگنائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جیسے کہ آپ کی جو ہے ہیڈ نرسز ہوتی ہیں، اس طرح سے. اور لوور لائن مینیجرز وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نان مینیجریل سٹاف سے کام لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ٹی ایلز ہوتے ہیں، ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں، شفٹ ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں، وہ لوور مینیجرز ہوتے ہیں. تو ان کی ٹیکنیکل سکلز آبویسلی اسٹرانگ ہونی چاہیے. مڈل لائن مینیجرز نے کیونکہ آرڈرز پہنچانے ہوتے ہیں نیچے تک، تو ان کی ہیومنسٹک سکلز بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہو آر مینیجر. تو اگر ہم یہ ساری نچوڑ کر کے اس بندے پہ آ جائیں کہ وہ مینیجر پھر کون ہونا چاہیے، تو سم ون ہو کوآرڈینیٹس اینڈ اوورسیز دا ورک آف ادر پیپل. اس نے لوگوں سے کام لینا ہے سو دیٹ آرگنائزیشن گولز کین بی اکمپلشڈ. کہ جو آرگنائزیشن کے کلیکٹیو گولز ہیں، کہ جو ہم نے ہاسپٹل کا گول بنایا ہے کہ کوالٹی کیئر پرووائڈ کرنی ہے پیشنٹ کو، جو کوئی اور نہیں پرووائڈ کر رہا، تو آپ نے اسی طرح کی پھر کوالٹی لوگوں سے نکلوانی ہوگی. یہ میں نے ایکسپلین کر دیے ہیں لیولز آف مینیجرز. ٹھیک ہے، لیڈرشپ. What is leadership? The process and ability to influence a group. جتنا آپ کی انفلوئنسر پاور اچھی ہے، جتنا اپنے لوگوں کو اپنے آپ سے متاثر کرا ہوا ہے، اتنی ہی آپ اچھے لیڈر ہو سکتے ہیں. کچھ ٹائپس ہیں اسٹائل کے اوپر لیڈرز کی. تو نمبر 1 از آٹوکریٹک. آٹو مینس سیلف، کرٹک مینس ٹو ڈسکرائب یور سیلف. ٹھیک ہے، تو سیلف ڈسکرائبنگ ہے، صرف جو اپنے آپ تک رہتے ہیں لیڈرز، جو کہ خود ڈیسیجن میک کرتے ہیں، کسی سے ریفرنس نہیں لیتے، کسی سے مشورہ نہیں کرتے ہیں،
اور لوگوں کی جو ہے ہائی ڈپینڈنسی ہوتی ہے صرف اور صرف لیڈر کے اوپر کہ بس یہ جو کہے گا تو ہم وہی کریں گے. کلیرکس جیسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں ریلیجس کلیرکس کین کریٹ ڈی موٹیویشن اینڈ الائنمنٹ. وہ کسی کو بڑا ڈی موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں اور بڑا کسی کو الائن بھی کر سکتے ہیں, لیکن انفرینڈلی ہوتے ہیں. یعنی آپ کے جو سرکاری افسر ہو گئے ان کو کس چیز کا خطرہ ہے, تو they do very demotivating, آپ کو کبھی کبھی کر دیتے ہیں. May be valuable in some types of businesses where decision need to be made quickly and decisively. اچھا ان کا ایک جو پازیٹیو وہ ہے کہ وہ ڈیسیژن بڑا کوئکلی لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کس سے پوچھنا نہیں ہے. جب کسی سے پوچھنا نہیں ہے تو پھر انہوں نے فوراً ہی اپنے آپ نے ڈیسیژن دینا ہے, تو ان کی ڈیسیژن پاور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. Now ڈیمو مینس پاپولیشن, ٹھیک ہے. تو ڈیموکریٹک کون ہوتے ہیں؟ پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ ہوتی ہے, لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کنسلٹیشن کے بعد وہ پرسویشن میں لاتے ہیں اس بات کو, یعنی لوگوں کے مشورے کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا انہوں نے خود ہے. فائنل ڈیسیجن میکر وہ خود ہے, وہ بندہ, لیکن اس میں وہ لوگوں سے نالج گیدر کرتا ہے. پرمیسو یا لائسس فیری جو ہے, لائسس فیری میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹ دا پیپل ڈو دیئر ورک, لیٹ اٹ بی, جیسے کام ہو رہا ہے اس کو ویسے ہونے دیں, آپ اس کے اندر زیادہ ہاتھ پیر نہ ماریں کیونکہ کام خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جب کسی آپ کی انڈر لائن نان مینیجریل اسٹاف کی ٹیکنیکل سکلز اتنی ہائی لیول کی آپ نے کر دی ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کوئی کام غلط کریں گے ہی نہیں, تو اس سچویشن میں ایسا ہونا ممکن ہے. فار ایگزامپل ہم سینیٹری اسٹاف کو کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ اس نالی کو اس طرح سے صاف کرو یا یہ پوچھا اس طرح سے لگاؤ, بیکاز دے آر ویری اسکلڈ ایٹ دیئر کام, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے جب ایک نرس میڈیکیشن کر رہی ہوتی ہے, ناٹ اے اسٹوڈنٹ نرس, چاہے وہ مطلب فریش آیا ہوا ہو بندہ, ریسنٹ جاب میں آیا ہو, تو اس کی ہیڈ نرس اسے یہ نہیں کہتی کہ اس کو ٹیکے کو اس طرح سے لگاؤ, اس اینگل پہ پکڑو, نہیں, اسے پتہ ہے دے آر ٹرینڈ, دے آر ویل ٹرینڈ, وہ اپنا کام خود سے کر لیں گے. تو لیزس فیری ہو جاتا ہے, لیٹ اٹ بی ہو جاتا ہے, مطلب اس میں زیادہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وی ول بی ڈسکسنگ دا تھیوریز آف لیڈرشپ ان آور نیکسٹ لیکچر. ہوپ آپ نے یہ والا لیکچر اچھے سے گیدر کیا ہوگا. تھینک یو.